अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेंटर स्टेज। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, दुनिया की नजरें अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील पर हैं। तालिबान की जानिब से नई हुकूमत का ऐलान आज मुतवक्के था, ताहम इमरात इस्लामी ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद की मज़ाहमती फोर्स के दरमियान लड़ाई जारी है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए बरतानवी हम मनसब डोमिनिक राब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खाना जंगी जैसे बहरान के खतरात हैं। अफगानिस्तान में कोई फरीक फेवरेट नहीं है, हम अवामी हिमायत पर बनने वाली हुकूमत से ताउन करेंगे। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा अफगान यूथ फोरम की आलमी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम यकीन दिलाते हैं कि उसे अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं होगा। अफगानिस्तान अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान की दरीना शराकत को सराहता है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अफगान कौम की मदद और क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। नाज़रीन, तालिबान तर्जुमान ने यह भी कहा कि सी पैक के तौसी मंसूबे का खैर मकदम करेंगे। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अफगान सूरत-ए-हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस क्या हैं और अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अमल के पाकिस्तान पर असरात, अफगान मुहाजिरीन और सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस से हुकूमत कैसे निपटेगी। वफाकी इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगान तालिबान पर असर व रसूख है लेकिन कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी पॉलिसी है कि अफगान मुहाजिरीन को शहरों में नहीं बल्कि सरहदों पर ही रखेंगे। अब अपोजिशन का यह एतराज है कि हुकूमत अफगानिस्तान सूरत-ए-हाल पर हमें एतमाद में नहीं ले रही। अपोजिशन ने अपने बयानात में हुकूमती रवैये पर तनकीद करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। हमारा जो मुतालबा है पार्लियामान को इंगेज किया जाए, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मामले पे, ताकि प्रॉपर पॉलिसी बन सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, बल्कि इमरान हुकूमत लाताल्लुक़ है खित्ते की इस बहुत बड़ी तब्दीली के साथ। आप अफगान इशू पे देखिए, कौमी असम्बली का, सेनेट का कोई इजलास नहीं हुआ। पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे ना कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उन्हें कंसल्ट किया गया है। कोई मुशावरत नहीं है, कोई जमहूरी अमल जो है हम उसको नहीं देख रहे हैं। क्या हुकूमत अपोजिशन की इन शिकायत को दूर कर पाएगी? क्या हुकूमत अफगानिस्तान सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम मामलात पर अपोजिशन को एतमाद में लेगी और कब लेगी? और क्या अपोजिशन हुकूमत से ताउन करेगी या नहीं? ये बड़े सवालात हैं। हुकूमत और अपोजिशन में इंतखाबी इस्लाहात, ईवीएम मशीन से मुताल्लिक कानून साजी हो या दीगर सियासी मामलात पर तनाव की कैफियत है। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव में कमी आएगी या इसमें मजीद इजाफा होगा? अपोजिशन खुद भी इख्तलाफात का शिकार नजर आती है। क्या अपोजिशन में ये दूरियां खत्म हो जाएंगी या इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा? पीडीएम का आइंदा दिनों में मुल्की सियासत में क्या किरदार रहेगा? मुस्लिम लीग नून में 2 बयानियों की कन्फ्यूजन की बातें भी की जा रही हैं। आइंदा दिनों में मुस्लिम लीग नून मज़ाहमत की सियासत करेगी या मफाहमत की सियासत करेगी? इन मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी से नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ होंगे, और मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी साहब आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। पहले तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि गवर्नमेंट अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं ले रही, या गवर्नमेंट के नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं अफगानिस्तान सूरत-ए-हाल को लेकर। उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि डोमिनिक राब पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकातें, फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने दौरा भी किया बॉर्डर का। तो बरतानिया पाकिस्तान से क्या चाहता है? बरतानिया, यूरोप या ओवरऑल नेटो की बात करें तो नेटो तो जिसे कहते हैं ना कि एक हारी हुई जंग हमारे थ्रू जीतना चाहते हैं। तो हमें बहरहाल हम कौमों की बरादरी में रहते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है ताकि एक अमन कायम हो सके। मतलब यूरोप की, अमेरिका की, नेटो की सपोर्ट जो है, मुहज़्ज़ब वर्ल्ड की जो सपोर्ट है वो तो चाहिए मुल्कों को। और चूँकि अफ़गान या तालिबान जो है, पुरानी जो गवर्नमेंट थी, वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो सो हम तवक्को करते हैं कि नए जो रजीम आई है
یہ جو نئی رجیم بنے وہ ایک انکلوسو ہو، وہ دنیا کے ساتھ بنا کے رکھے، دنیا کو ساتھ لے کے چلے، دنیا کے ساتھ چلے، تو ہم ڈیفینیٹلی اس بات کو انشور کریں گے جو بھی ہمارا تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم تھا مذاکرات کا یا ایک چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کا وہ لوز کر گئے، پھر انہوں نے شاید توقع زیادہ کر لی، اشرف غنی سے توقع زیادہ کر لی، یا جس طرح اشرف غنی یہاں سے فرار ہوا ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک پرابلم کریٹ کر کے چلا گیا۔ سو ایک بہت بڑا ایک ویکیوم آیا، ویکیوم میں مطلب ایک نئی حکومت آ گئی، اب ٹیریٹری ان کے پاس ہے، تو صرف مذاکرات کی میز پہ بہت بڑا جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یورپ ہمیشہ توقع کرتا ہے یا نیٹو ہمیشہ توقع کرتا ہے، امریکہ یہ توقع کرتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اندر کی بات تو یہی نکلنی ہے کہ وہ توقعات جو ہیں وہ جو جنگ انہوں نے میدان میں ہاری ہے وہی ٹیبل پہ جیتنے کی کوشش کریں گے، یہی ہے۔ صحیح۔ دانیل چودھری صاحب، اپوزیشن کے کیا تحفظات ہیں، خاص طور پر نون لیگ کے؟ سعد رفیق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہمیں افغانستان کے معاملے میں اعتماد میں نہیں لے رہی، مزید کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے جو تحفظات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ جس طرح آج حکومت اکانومی کے اوپر، کوئی معیشت کے اوپر ان کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ان کی کسی اور چیز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی، اسی طرح فارن پالیسی کے اوپر ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا اونٹ کس سمت بیٹھے گا۔ ان کے پرائم منسٹر جب لوگوں کو ملتے ہیں تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہے، اور جب ان کے ایکشنز ہیں وہ کچھ اور طرح ریسپروکیٹ کرتے ہیں۔ ان کے فارن منسٹر وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، اور پرائم منسٹرز کے ایکشنز اور جسچرز کچھ اور کہتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں، اس ریجن میں ہم بار بار جب کہتے ہیں کہ ان ایکسپیرینسڈ لوگوں کی ٹیم ہے، اس ریجن میں انہوں نے سب کو پہلے ہی اوفینڈ کیا ہوا ہے، اور جب آپ اپوزیشن کو، گرینڈر اپوزیشن کو اپنے ساتھ لیں گے تو ہم ان کو کچھ چیزیں ان کی اصلاح اور کچھ سکھا ہی دیں گے، ورنہ چائنا سے سی پیک از ایٹ ہالٹ، آپ امریکہ سے تعلقات ان کے خراب، انڈیا سے تعلقات ان کے خراب، افغانستان سے تعلقات ان کے خراب۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جب گرینڈر اپوزیشن کو، تمام ڈیموکریٹک فورسز کو آپ جب اکٹھے آن بورڈ لیں ٹو میک یور پالیسی، سو دیر از آلویز اے بیٹر اوپینین، بیٹر چیز نکلتی ہے، بہتر چیز نکلتی ہے، اور معاملات آگے بہتر نکلتے ہیں کہ آپ کے ملک کی جب ایسی پوزیشن ہوتی ہے، یونینمٹی اور اکٹھا ہونا، ایک ہونا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کو بار بار کہتے ہیں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اور چیزوں کو خراب کیا، اپنے ریلیشنز، اپنی چیزوں کو اس طرح اکیلے جب آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں اور آپ کمزور نظر آتے ہیں تو آپ اور ریلیشنز بھی آپ اسی طرح خراب کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ندیم اصغر قائد صاحب، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں، ہمارے تحفظات نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو بڑا سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر نئی گورنمنٹ بن رہی تھی، طالبان اپنی گورنمنٹ بنا رہے تھے، لیکن ایک ہفتے کا انہوں نے اس کو مزید مؤخر کر دیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس خطے میں جس طرح بدامنی پھیلی تو کیا پاکستان محفوظ رہے گا؟ کیا آج ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اگر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ان کی کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر ہم پہلے تسلیم کر لیتے ہیں تو دنیا کو ناراض کرتے ہیں، اور اگر ان کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم طالبان کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے جو گورنمنٹ فارم کرنی ہے اس میں دیکھنا ہے یہ ہے کہ وہ عبداللہ کہاں پر ہوتا ہے، حامد کرزئی کہاں پر ہے، جو ان کے مسائل ہیں۔ ابھی دیکھیں، ابھی تو کچھ نہ کچھ تو یو این او نے کیا ان کو فوڈ کی صورت میں، میڈیسن کی صورت میں، دوسرا، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے علم کے مطابق طالبان نے ہر گھر کے اوپر ایک لگایا تھا کہ ہر گھر نے 3 یا 2 روٹیاں ہمیں دینی ہیں جو لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ امن پھیلا ہے، لیکن آج طالبان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے وزیر خارجہ بنانا چاہیے تھا، وزیر خزانہ بنانا چاہیے تھا، پھر ان کا وزیر داخلہ ہونا چاہیے تھا جس سے وہ ملکوں کے ساتھ بات چیت کرتے، لیکن ابھی تک، اور مجھے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسی دیکھیں، جو چیمہ صاحب فرما رہے تھے، سوال آپ نے کچھ کیا، جواب وہ کچھ دے رہے تھے، اس نوعیت کو، اس معاملے کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا۔
وہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نون کا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. اگر ایک وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے, پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کو سرحدوں پر رکھیں گے, آپ نہیں روک سکیں گے. جب یہاں پر افراتفری ادھر پھیلی, وہاں پر غذائی قلت کا فقدان ہوا, تو آپ کیسے روک سکیں گے؟ انسانیت کی بیس پر بھی آپ نہیں روک سکیں گے. اس خطے میں ان کی رشتہ داریاں ہیں, بارڈر کے اوپر ان کی رشتہ داریاں ہیں, آپ ان کو نہیں روک سکیں گے. اس وقت بات یہ ہے, سکھیرا صاحب سب سے بڑی بات, کشمیر کے معاملے پر انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لیا. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں, خدا کے لیے یہ اسی طرح ہے کہ ایک کسائی کسی مرغیاں 10 لے آئے تو ایک مرغی کو پکڑے تو 9 کہتی ہیں ہم بچ جائیں گی, کسی نے نہیں بچنا رات تک. تو بہتر یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بیٹھے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کریں, ہم اعتماد میں لیں. ہم نے کون سے کوئی چیز لینی ہے, ہم نے ان کی گورنمنٹ کو ہٹا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ہم نے اس کو مضبوط بھی اپنی سرحدوں کو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اگر ہم نے یہ فیصلے نہ کیے تو اللہ نہ کرے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم نے بڑی مشکل سے ہماری اداروں نے سوات میں امن قائم کیا ہے, اپنی سرحدوں پر جو ہے وہ امن قائم کیا ہے. اگر ہم نے پھر غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا, غیر سنجیدگی دکھائی اور انا پرستی دکھائی, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ سب جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ندیم صاحب. چیمہ صاحب, سب سے پہلا اور بڑا شکوہ تو اپوزیشن کا یہی ہے کہ اپوزیشن کو گورنمنٹ کسی بھی معاملے میں آن بورڈ نہیں لے رہی, ان کے تحفظات دور نہیں کر رہی. کیوں یہ ایک لوپ ہول ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ میں پوچھنا یہ بھی آپ سے چاہوں گا کہ اب مشترکہ سیشن بھی ہونے جا رہا ہے, تو کیا اس میں اپوزیشن کے تحفظات دور کر پائے گی گورنمنٹ؟ کیا پلانز کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں, جب آپ کہہ لیں مشترکہ آپ کہہ لیں اجلاس ہو رہا ہے تو دیٹ از دا فورم. اس کا مطلب تو یہی ہے بیسیکلی. اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں, ہم اپوزیشن ہیں, تو اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی فیصلے ہم کریں. تو یہ تو نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ اعتماد میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, ابھی جو فیصلہ کرنا ہے طالبان نے, جن کے جہاں پہ حکومت ہے, جن لوگوں کے وہاں پہ قبضہ ہے. اچھا, حکومت تو نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ فیصلہ کرنا ہے ان جو لوگ سابقہ حکومت تھی, وہاں پہ اشرف غنی ہیں, یا آپ کہہ لیں دوستم ہیں, یا کیا نام ہے ان کا, احمد شاہ مسعود ہیں, باقی لوگ ہیں, ازبک ہیں, دوسرے ہیں. ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے مل کے کہ جی ہم نے یہاں کیا کرنا ہے. ان کے فیصلوں کی روشنی میں ہماری بن سکتی ہے کہ ہم نے ان کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم نے اس کو کس حد تک انفرس کرنا ہے, ماننا ہے کہ نہیں ماننا. بات کی بات ہے نا, یہ تو بات ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, ہم نے بارڈر مینجمنٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے مہاجرین کے بارے میں گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. سر سوال یہ ہے, یہ ساری پالیسی جب گورنمنٹ بنے گی وہ تو بات کی بات ہے. دیکھیں پہلی بات, ایک منٹ جمیل, ایک منٹ سننا ذرا. پہلی بات تو یہ کہ مہاجرین کو ہم ایکسیپٹ کرنے نہیں جا رہے, سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ انفلوئنس کر رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے. جو بھی حکومت ہوگی ہماری حکومت ہے, وہ ہم ان کے ساتھ, اس ملک کی حکومت ہے, ہم اس ملک کے جو لوگ حکومت بنائیں گے, جو بنے گی, ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. ہمارا سمپل سا سٹانس ہے. یہاں پہ ہم کسی کو ویلکم کرنے نہیں جا رہے. دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ حکومت اور اس کی لائن ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس وقت تک ہم ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے جا رہے. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. کس بات کی ہم اسٹریٹجی بنائیں؟ وہ کہیں کہ یورپ کے ساتھ ہم نے تعلقات نہیں رکھنے, امریکہ کے ساتھ نہیں رکھنے, ہماری اسٹریٹجی اور ہوگی. وہ کہیں دنیا کو ساتھ لے کے چلنا, ہماری اسٹریٹجی اور ہوگی. وہ انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں, ہماری اسٹریٹجی اور ہوگی. وہ اکیلے سنگل فلائٹ, سولو فلائٹ بناتے ہیں, ہماری پالیسی اور ہوگی. سو بیسیکلی آپ نے ان کا بیسک یا ابتدائی کنڈکٹ جو ہے اس کو دیکھ کے پالیسی بنانی ہے. وہ دیکھے بغیر, ان کا کنڈکٹ دیکھے بغیر ہم نہ مشاورت کر سکتے ہیں, نہ پالیسی بنا سکتے ہیں. باقی گورنمنٹ کی اپنی ایک تیاری موجود ہے, وزارت خارجہ کی تیاری موجود ہے, گورنمنٹ کی ایک تیاری موجود ہے. حکومت کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ نے فائنل ڈیسیژن کرنا ہے. فائنل ڈیسیژن ان کے کنڈکٹ سے پہلے نہیں ہو سکتا. کنڈکٹ جو ہے, یہی بات انڈائریکٹلی آپ پہلے. میرا سوال پھر نہیں سمجھے, آپ میرا سوال پھر نہیں سمجھے. سر سوال میرا یہ ہے آپ سے, دیکھیں افغانستان سے انخلا کا عمل تھا, اس میں پہلے پاکستان کا یہ موقف رہا, نو مور,
ہم کوئی اڈے نہیں دیں گے, لیکن انخلا کے وقت ہم نے, سن لیں, اس کے بعد ہم نے مدد کی امریکی فوجیوں کے انخلا تک کی ہم نے مدد اس میں کی ہم نے, ٹھیک ہے. اڈے دینا اور بات ہے, آپ بات کس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اڈے دینا اور بات ہے, کسی کو انسانی بنیادوں میں نکالنا اور بات ہے. یہ بالکل آپ کس بات کو مکس کر رہے ہیں یار؟ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, اپوزیشن اور ہے, آپ اور ہیں, آپ ڈفرنٹ آدمی ہیں, اپوزیشن اور ہے. دیکھیں میرے ساتھ بات آپ کر رہے ہیں, میرے ساتھ بات آپ کر رہے ہیں, اور آپ بات بالکل غلط کر رہے ہیں کہ دیکھیں انسانی بنیادوں پہ کسی کا انخلا کرنا اور بات ہے, اڈے دینا اور بات ہے. آپ دونوں غلط بات ہے, یہ دو باتیں مختلف ہیں. تو میں نے ہم نے کہا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے, نہیں دیے ہم نے, تو نہیں دیے نا, نہیں دیے نا. یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اڈے دیے, کیا مائنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں نے یہ تھوڑی کہا آپ سے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ بالکل ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم مہاجرین کو شہروں کے اندر ہی رکھیں گے, ان کو ہم بارڈرز کے پاس رکھیں گے, یہ ایک پالیسی بیان ہے, ٹھیک ہے. یہی اپوزیشن ہی چاہتی ہے نا کہ گورنمنٹ اعتماد ملے, یہی میرا آپ سے سوال ہے. ابھی تک جتنی باتیں کی صورتحال آپ کے سامنے, اگر خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے تو ہماری بارڈر مینجمنٹ کہاں جائے گی؟ سر سوال بھی تو لے لینا آپ تو, اس طرح میں نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ سے. سر سن لیں, ہم دیکھیں ابھی تک جو بات پہلے دن سے آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کی پالیسی بھی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کی پالیسی بھی ہوئی ہے, حکومت کی پالیسی بھی ہوئی ہے. ابھی تک اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں آیا, سوائے ایک دن نثار چیمہ صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں طالبان کی گورنمنٹ کو مان لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا شہباز شریف صاحب سے بیان دلوا دیں, ہم اسے لے لیتے ہیں. اگر آپ اکیلے بیٹھ کے دیتے ہیں تو ہم اسے نہیں مانتے. سو بیسیکلی ابھی تک تو حکومت کی اور اپوزیشن کی پالیسی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, اور میڈیا کی پالیسی میں جو آپ کہہ رہے ہیں جو انٹلیکچوئل ہیں ان کی پالیسی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جہاں کہیں ڈفرینس آتا ہے وہاں پہ آپ ضرور ایک قومی ڈائلاگ میں جاتے ہیں, جہاں ڈفرینس نہیں ہوتا قومی ڈائلاگ میں جانے کا مطلب آپ کہہ لیں. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ اگلی جو پالیسی بننی ہے وہ واقعی آپ غور کریں, جتنا یہ میرے بھائی دو بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ غور کریں, جتنا غور کریں گے بات طالبان سے شروع ہونی ہے کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے. وہ کنڈکٹ دیکھے بغیر آپ گھر بیٹھے پالیسی نہیں بنا سکتے, آئسولیشن میں پالیسی نہیں بن سکتی. باقی جو ہے کہ ہم افغان جو آپ پہلے افغان ریفیوجیز کو ویلکم کرنے نہیں جا رہے. پہلے والا جو ہمارا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں, باہیں کھلی ہیں, ملک ان کے لیے ہے, وہ چیز نہیں ہونے جا رہی. بارڈر پہ کسی نے رہنا ہے اور بارڈر پہ رہنے وہ نہیں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اپنے ملک میں رہیں, اور اپنے ملک میں انہیں رہنا چاہیے. ہماری بارڈر جو ہے وہ کلوز ہے, تار لگی ہوئی ہے, وہ یہاں نہیں آ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں دانیال چودھری صاحب, آپ کے خیال میں افغان صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے بڑے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے آپ کی ایک چیز چیمہ صاحب کی بات کے اوپر کنٹینیو کروں. در حقیقت میں ان کو فائر فائٹنگ ہی کرنے آتی ہے. فائر فائٹنگ کا مطلب یہ کہ جب آگ لگ جائے, بلڈنگ تباہ ہو جائے, چیزیں ختم ہو جائیں, تو اس کو پانی بند کر کے, ٹھیک ہے, پانی سے بند کر کے وہ آگ اور کلیم کرنا کہ ہم نے بڑا کام کر لیے. دیکھیں ہم پالیسی کیا چیز ہوتی ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پالیسی کہ جب آپ 30,000 لوگوں کو اسلام آباد لے کے آئے ہیں میرے بھائی, آپ کی پارٹی, تو کس پالیسی کے تھرو لے کے آئے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ کے, پارلیمنٹ کو کس طرح آپ نے آن بورڈ کیا؟ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا نا, وہ ایک پالیسی ہے, وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. آپ کے ساتھ آپ کو پوچھ کے نہیں لانا میرے بھائی, میرے بھائی آپ سے پوچھ کے نہیں لانا. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں 20 ملین لوگ جو ہیں آپ کے بلو پاورٹی لائن گر گئے ہیں, کھانے کے پاس آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس لگانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, نوکریوں کے وعدے کر کے اس کو پورا آپ نہیں کر رہے. پھر آپ اکانومی منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ بار بار آپ ہر روز آپ آتے ہیں کسی اور بات پہ, پھر آپ اکانومی منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ آپ کو ہوتا نہیں بات کا. دانیال صاحب کی سن تو بھائی بھائی آپ بار بار آپ اکانومی میں منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ الزام لگا دیتے ہیں. سر میں 3 دن ہو گئے 3 پروگرام کر رہے ہیں, بات شروع کہاں سے کرتے ہیں, سن تو لینا. سونی رہا, میں سمپل ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں پالیسی گورنمنٹ نے بنانی ہے, پالیسی باہر بیٹھ کے انہوں نے نہیں بنانی, ہم نے انکلوسیو کرنا ہے. چیمہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سوری ٹو سے قومی سلامتی کا معاملہ ہے, آپ اپوزیشن کو عوام کو اعتماد میں لیے بغیر آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم جو کریں گے آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا, ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل 100% ایکوریٹ ہے اور ٹھیک ہے, ہم نے کسی کو, یہ ایسی تھوڑی بات ہوتی ہے. اپوزیشن کا سٹیک نہیں ہے, عوام کا سٹیک نہیں ہے, اور پھر سب سے بڑی بات قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اس لیے آپ کو اپوزیشن کی بھی سننی پڑے گی, آپ کو صحافیوں کی بھی سننی پڑے گی. چیمہ صاحب, دانیال صاحب پلیز کنٹینیو کریں. دیکھیں جی, ایک جمیل صاحب اٹس ویری کلیئر کہ ایک پروگرام کرنے کا ڈیکورم ہے. آئی ایم ناٹ, ہی شوڈ ناٹ کٹ می, نہ میں نے ان کو کاٹا نہ ہی مجھے کاٹیں. اگر میری کوئی بات ان کو غلط لگتی ہے تو یہ اپنے ٹائم پہ بولیں, اور مجھے ان کی کوئی بات غلط لگتی ہے تو میں اپنے ٹائم پہ بولوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم باتیں کاٹیں. نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں, نہ میرا ظرف ہے نہ میری ٹریننگ ہے, نہ میں ٹھیک کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں. تو جہاں تک یہ بات کر رہے تھے, دیکھیں
کہ ایک طریقہ ہے اور طریقہ یہی ہے کہ حکومت اپنی پالیسی دیتی ہے. جب وہ پالیسی وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, وہ پالیسی کے اوپر عوام اور لوگ اپنا بیانیہ دے سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, لوگ عوام جنرل پبلک they will argue on it, they will comment on it. لیکن وہ پالیسی کیا ہے کہ مجھے ابھی اپنے آپ کیمرہ مین سے, اپنے لوگوں سے, پارلیمنٹیرین کسی کو ساتھ, اگر میرے بھائی میرے ساتھ جو بیٹھیں گے پارلیمنٹیرین ہیں, پوچھیں ان سے پارلیمنٹ میں کہ کہاں کب یہ لے کیا گیا کہ جو 30,000 لوگ ابھی اسلام آباد میں آئے ہیں وہ کس پالیسی کے تھرو آئے ہیں. جو لوگ آپ کے بارڈرز میں, آپ کو بے شمار ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, ریپیٹڈ ویڈیوز آ رہی ہیں, لوگ کراس کر رہے ہیں بارڈر, لوگ آ رہے ہیں, وہ کس پالیسی کے تھرو آ رہے ہیں, وہاں جو کیمپس لگے ہیں وہ کس پالیسی کے تھرو آ رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک پہلے ہی غریب ملک ہے, آپ نے پہلے ہی 40 لوگ, میں چیمہ صاحب کی غلطی نہیں ہے, یہ پرانے تمام حکومتوں کی یا جو بھی یہ ایک پالیسی ہمارے ملک کی رہی ہے کہ ہم نے 40 لاکھ افغانیوں کو پالا ہے over 3 decades and we cannot afford it right now. Our country cannot afford it and we cannot afford it because ہماری معیشت اجازت نہیں دیتی, ہماری عوام اجازت نہیں دیتی, ہم خود کیونکہ ہم اس دہشت گردی سے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نکالا ہے, اس دہشت گردی کو بڑی مشکلوں سے بارڈروں پہ اور کونوں پہ لے کے گئے ہیں. تو اگر ہم پالیسی کے تھرو سب کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لے کے جائیں گے, سب کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, تو یہ گند جو ادھر پھیلے گا وہ پاکستان میں بھی آئے گا. اور میں یہ بھی نہیں کہتا, غلط تاثر نہ لیا جائے, کہ ہمارے اگر بھائی وہاں مر رہے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں, بالکل بھی نہیں. We should evacuate them, we should stand with them, Pakistan stands with them always, but with the policy knowing کہ فریم ورک کیا ہے اور اس فریم ورک کے اندر ہم نے کس طرح کام کرنا ہے. بالکل صحیح. ندیم وزیر قائد صاحب, سیم سوال آپ سے کروں گا میں. افغان صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے بڑے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں, خاص طور پر ڈیولپمنٹ دیکھیں, آج گورنمنٹ فارمیشن ہونی تھی وہ منسوخ ہوئی, پنجشیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اگر اسی طرح طالبان اور خانہ جنگی کی صورتحال اگر وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے تو کیا اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے تو چیلنج ہی چیلنج ہے. آپ دیکھ لیں, اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں اس خطے کی اور اس مسئلے کے کہ تمام وزیر خارجہ جو ہیں دنیا کے وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کی نوعیت تو آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے. اگر اس خطے میں اگر ان کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے, ان کے بھوک وہاں پر پڑ جاتی ہے, تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے ان لوگوں کو؟ آپ نہ سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کر کیا فائرنگ کریں گے ان لوگوں کے اوپر؟ سب سے زیادہ ہماری معیشت کو نقصان ہوگا. دیکھیں, ہم نے پہلے 79 میں ہمارے پاس کتنے لوگ آئے, اور اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ 89 میں واپس گئے؟ نہیں گئے. پھر 99 آپ دیکھ لیں, اور آج تک ہماری معیشت جو ہے وہ تو اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی. اسی وجہ سے کہ جب آپ 20 لاکھ 30 لاکھ دیکھیں نا, دوسرے ملکوں نے جب ان کو انخلا ہوا ہے تو 20,000 30,000 لوگ لیے ہیں, لیکن جب ہمارے خطے میں ان لوگوں نے آنا ہے, یہ ہمسایہ ملک ہے ہمارا, اس سے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں آنا ہے, تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہمارے ملک کو ہونا ہے. ہماری گورنمنٹ کو یہ سنجیدہ لینا چاہیے, یہ جو بڑکیں یا ٹیز کرنا اپوزیشن کو, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کہ اگر کہیں کہ جی ہوگا تو دیکھیں گے, نہیں, ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو ہم نے کیسے کرنا ہے, ہم نے دنیا کو اعتماد میں کیسے لینا ہے. ہمارے اپنے مسائل جو ہیں وہ جو ملکوں کے ہیں, ہمارے ملک کے ہیں, وہ لوگوں کو بتانے ہیں. جو وزیر خارجہ اس دنیا کے سارے آ رہے ہیں, ہم نے ان کو بتانا ہے. اور ہماری گورنمنٹ اگر اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر, لیڈرشپ کو ساتھ بٹھا کر, اگر JUI بھی بات کرے, نون بھی بات کرے, پیپلز پارٹی بھی بات کرے, جماعت اسلامی بھی بات کرے, ANP بھی بات کرے, تو کیا حرج ہے ان کو اعتماد میں لینے میں؟ کیا ان کا کچھ جاتا ہے؟ اس بات کا جواب لیتے ہیں. آپ نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. اگر امن, سکھیرا صاحب معذرت کے ساتھ, اگر امن ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ کس کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ کے لوگوں کو, آپ کے ملک کو, آپ کی گورنمنٹ کو فائدہ پہنچے گا. اگر آپ بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے تو آگے ہی ہم عذاب نظر آ رہا ہے. ہمارے ادارے بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ہمارا آرمی چیف نے سیاستدانوں کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں, تو کیا وزیر اعظم میٹنگ نہیں کر سکتے؟ کیا وزیر خارجہ میٹنگ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے ندیم صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. یہ بالکل اس کا جواب جو ہے وہ چیمہ صاحب سے لیتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کی طرف آؤں گا میں. 10 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے PDM کا اجلاس, اور 13 ستمبر کو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے.
تو گورنمنٹ کی اب کیا تیاری ہے, پالیسی کیا ہے اپوزیشن کو لے کے, خاص طور پر ان کو اعتماد میں لینا, اور یہ جو تناؤ کی صورتحال ہے یہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیسیژن جہاں ہونے ہیں اور ایسے ڈیسیژن جو آپ کہہ لیں اسپیشلی اپوزیشن کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, مثلاً آپ کہہ لیں کہ الیکشن کا فری اینڈ فیئر ہونا, یا ای وی ایم کی بات کر لیں, اپنا ای وی ایم کی بات کر لیں, یا آپ کہہ لیں کہ اوورآل کوئی خدا نخواستہ کہیں کوئی نان ڈیموکریٹک کوئی ایٹیچیوڈ کی بات نظر آئے, تو وہاں تو ڈیفینیٹلی ان کے اعتماد میں لیے بغیر یا کنسنسس بلڈ کیے بغیر آگے نہیں ہم بڑھتے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یا گورننس جو ہے اس میں بہت سارے فیصلے ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں کہیں زیادہ کریٹیکل بات آتی ہے, یہاں فائنل فیصلہ کرنا ہے, وہاں گورنمنٹ اعتماد میں لیتی ہے. جہاں باقی فیصلے تو گورنمنٹ خود کرتی ہے, گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے, اور اپوزیشن کا کام ہے رانگ نوائز کو ہائی لائٹ کرنا. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہاں پہ مثلاً افغان پالیسی ہے یا 30,000 لوگوں کو ہم لے کے آئے, یہاں کوئی غلط ہے, تو اپوزیشن ہمیں بتا دے کہ غلط ہے, ہم روک دیں اس کو. مطلب اگر یہ نہیں ہے تو پھر مطلب روٹین کے فیصلے تو گورنمنٹ نہیں کرنے ہیں. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں, باقی رہتی بات آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم سچی بات ہے ایک بڑے تضادات کا مجموعہ ہے. تو جو کچھ نہ کچھ کامنالٹیز جو ہے نا تحریکوں کے لیے یا اکٹھے چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ان کے ہاں کامنالٹیز نہیں ہیں. ہم فضل الرحمان صاحب کی پالیسی دیکھیں, آپ کہہ لیں پی ٹی ایم کی پالیسی دیکھیں, چکزئی صاحب کی دیکھیں, اور نون لیگ کی دیکھیں. نون لیگ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک رائٹ کی پارٹی, ایک جس کا مذہبی تشخص ہوتا تھا, یا پاکستان والی پارٹی. باقی لوگ جو دوسرے ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں, ہم یہاں دفن نہیں ہونا چاہتے, ہم ان کو مانتے نہیں ہیں, ہم سرحد کو نہیں مانتے, ہم آئین کو نہیں مانتے, تو آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی ایک عجیب بات ہے. سو یہ اپنا ووٹر لوز کر رہے ہیں, یہ اپنی بیس لوز کر رہے ہیں, یہ اپنا جو آپ کہہ لیں کہ ایک موقف کہہ لیں یا ایک نظریہ کہہ لیں, جو پرانا ایک ان کی پوزیشننگ ہے پارٹی کی, اس کو لوز کر گئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی تعصب میں آ کے یا غصے میں آ کے یا کہیں شاید بڑی کوتاہ اندیشی کی, دور اندیشی چھوڑ کے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے. لہٰذا یہ آپ کہہ لیں کہ حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, وہ تو بالکل نہیں ہے. باقی جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو تیاری آپ نے پوچھا کہ ہماری کیا ہے, تیاری ہماری بیسیکلی ہونی چاہیے, اور ہر گورنمنٹ کی یہ ہونی چاہیے کہ گورننس, کہ اپنی گورننس کو امپروو کریں. ہم عوام کی فلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم یہاں جو آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور ہمارا بھی اپنے ساتھ ہے, ہماری پرفارمنس کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ. یا جس طرح نون لیگ نے پہلے پرفارم کیا, ہم نے اس سے بہتر پرفارم کرنا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے. باقی صرف ہر وقت ان کو خوش کرتے رہنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اور ہم کر بھی نہیں سکتے, اور شاید کوئی بھی راضی نہیں کر سکتا اپوزیشن کو اس لیول پہ. لیکن جو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے وہاں جا کے اعتماد میں لینا, وہ ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری ہے, ہم لیں گے. سو سمرائز میں اس کو کروں تو ہمیں پی ڈی ایم سے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جتنی دیر بنے گی, جتنی آگے چلے گی, ہمیں اس کا فائدہ ہے. یہ جتنا شور کریں گے, یہ چکزئی کے ساتھ کھڑے ہوں, فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو پی ٹی ایم والے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ہمیں تو اس کا فائدہ ہے. کیونکہ اس ملک میں جس نے بھی علیحدگی پسندوں کے ساتھ, جس نے بھی اس ملک کے آئین کے ساتھ کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کا نقصان ہوا ہے. سو انفارچونیٹ ہے کہ مسلم لیگ نون ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے, ان لوگوں کی سربراہی میں چل رہی ہے, ان لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے. پھر جو ہے کہ مسلم لیگ نون میں دیکھیں تو دو موقف چاہے شہباز شریف صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا, یہ بھی اس پارٹی کے لیے کرائسس بن گیا. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمیشہ قوموں کا سرمایہ ہوتی ہیں, یہ بھی ایک آپ کہہ پولیٹیکل پارٹی تھی جو انفارچونیٹلی سکڑ کے ایک علاقائی پارٹی میں بدلتی جا رہی ہے. پھر موقف اس کا ایسا ہے کہ جو اس ملک کو سوٹ نہیں کرتا, اس ملک کا جسے کہتے ہیں سواد اعظم یا ایک ماسز جو ہیں اس موقف کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ایک بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ نئی کریٹ ہو رہی ہے اس ملک کے لیے, یا اس ملک کی جمہوریت کے لیے. سو ہمارے لیے سر یہ ایشو نہیں ہے, یہ چیلنج نہیں ہے. چیلنج جو ہے ہمارے لیے اپنی پرفارمنس ہے, وہ ہم کریں گے, اور انشاءاللہ اس چیلنج پہ ہم پورے اتریں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دانیل چوئی صاحب, اب جو پی ڈی ایم کا 10 ستمبر کو اجلاس ہے, اس میں کیا فیصلے متوقع ہیں؟ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گی, یا پھر اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں ایک چیز بولوں کہ چیمہ صاحب نے بولا کہ ایسی پارٹیز یا ایسی پارٹی کے لوگ جو سرحدوں کا اور ان کے بارے میں بولتے ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ بولتے ہیں, وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. مجھے پتہ نہیں چلا ایسی کون سی پارٹی ہے, اگر اس کو یہ کلیریفائی کر دیں. ٹھیک ہے. نہیں, آپ کے فضل الرحمان صاحب نے 14 اگست نہیں منائی تھی سر, اس بات کو لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا, آج بھی لوگوں کو یاد ہے. پھر انہوں نے کہا ہم پاکستان کو بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ وہی لوگ ہیں سر,
میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. میں آپ کہہ لیں کہ پی ٹی ایم کا ذکر کر رہا ہوں. میں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 بندوں کا میں اسپیسیفک کر رہا ہوں سر, اسپیسیفک کر رہا ہوں بار بار. جی دانیال صاحب دیکھیں, ہم جہاں تک بات دیکھیں اپوزیشن کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان کا تو میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن میں ایک اگر بات کر لوں کہ وہ پاکستان کے تمام ڈکٹوریل پالیٹکس میں میجورٹی جو ہمارے رہے, جو آج کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ رہے, وہ پاکستان کی ایک حقیقی جماعت ہیں. ان کے ساتھ پاکستان کے طلباء, پاکستان کے عوام کی پلس ہے, وہ 4th یا 5th لارجسٹ پارٹی ہیں پاکستان میں, اور وہ ڈیموکریٹک الائنس کو, پاکستان کی ہمیشہ سپورٹر ہیں, تھے, رہیں گے. ان کا بلڈ, ان کا خون, ان کی جان سب اس مٹی میں ہے. بٹ یٹ اگین آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن, تو آئی تھنک ہمیں اس طرح کی تو بات مجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا بات ہے, دیکھیں پی ڈی ایم کا بڑا کلیئر نیریٹو ہے, پی ڈی ایم کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. ہماری آپس میں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر, لیکن بڑا کلیئر جو پالیسی ہے وہ پالیسی ہے کہ ان حکومت کو آئینہ دکھانا اور عوام کو ان کی اصلی شکل دکھانا. اور وہ اصلی شکل یہ ہے کہ عوام کو بتانا کہ جنہوں نے جو آپ سے جھوٹے وعدے کیے تھے, آج جو بجلی کے بل 20 روپے 21 روپے پر یونٹ چل گئے ہیں, وہ گھروں میں جب بل اٹھا کے لوگ جاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لوگوں کو بتانا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے کہا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے. اور آج پاکستان کی ہسٹری میں, اگر چیمہ صاحب مجھے بتا دیں, اگر فگرز شاید ان کو نہیں پتہ اس لیے میں ان سے نہیں پوچھوں گا, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں جتنے 60 سالوں میں قرضے لیے گئے ہیں, اس سے اس سے آدھے 30 سالوں کے قرضے انہوں نے پچھلے 3 سال میں لے لیے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آپ کا خسارہ, ملکی خسارہ, وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے. میں فگرز اس لیے نہیں کروں گا, اگر فگرز کی بات کرتے ہیں تو میں فگرز ان سے پوچھ کے بتا بھی سکتا ہوں. دیکھیں آج پاکستان, جب ہم عوام ان کو پی ڈی ایم نے صرف آئینہ دکھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا, کہ دال جو 50 روپے کے جی تھی آج 110 روپے, چینی جو 60 روپے کی تھی 55 روپے کی تھی 120 روپے کی, آٹے کا تروڑا جو 700 روپے کا تھا آج 1400 روپے کا. ہم نے کیا کرنا ہے, پی ڈی ایم نے ان کا حقیقی چہرہ, جو جھوٹی باتیں کی, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یونیورسٹیز کو بنے گورنر ہاؤسز کو بلڈوزرز چلائیں گے, وہاں یونیورسٹیز بنائیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ وہ یونیورسٹیز کدھر ہیں. جو انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے بجٹ کو ہم زیرو کر دیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ بھائی آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ میاں نواز شریف کے ٹائم کے بجٹ سے زیادہ ہے. بتائیں گے کہ ان کا ایکسپینڈیچر یہ پاکستان کا پہلا ادوار ہے. ہمیں ہمیشہ انڈیا سے کمپیریزن رہا, ہمارا جو ہم فنڈ دیتے ہیں اپنی فوج کو 1:3, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم اپنی فوج کو جنگوں کے لیے فنڈ نہیں دے سکے. ان کی ناکامی, ان کی انکمپٹنس, عوام کی چیخیں نکل گئی, ان کی ناکامی, ان کی انکمپٹنس, بیڈ مینجمنٹ, ٹیکس کلیکشن میں فیل, یہ اپنے کوئی پروجیکٹس لگانے میں فیل. آج پاکستان میں 4 سال پورے ہونے, 4تھا سال شروع ہونے پہ پی ڈی ایم کے لیے کام ہے خالی بتانا کہ ان کے جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتوں کے علاوہ آج ہم کہیں نہ پہنچے ہیں, اور ملک دن بدن اپنے پرانے دنوں سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں اور بہتری دکھاتے ہیں. ورنہ ہر آنے والے دن پہ ہم اپنے ملک کو, اپنی پالیسیز کو ڈیٹیریٹ کرتے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے دانیال صاحب, ایک بریک لیتے ہیں جی, کوئکلی ایک بریک لیتے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ندیم اظہر قائد صاحب, آپ کی طرف آؤں گا میں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, اور جو 2 بڑی سیاسی اپوزیشن پارٹیز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کیا ان میں اب دوریاں ختم ہوں گی یا مزید بڑھیں گی؟ پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے تو پی ڈی ایم سے کبھی بھی دوری نہیں کی, لیکن وہ ان کا اپنا موقف تھا. ایک شو کاز نوٹس دیا تو ہم نے, ایک موقف ہے ہماری لیڈرشپ نے اور ہماری پارٹی نے کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم کسی کے متحد نہیں ہیں, ہم برابری کی سطح پر ساتھ چل رہے تھے, اور ایک نائل اور نالائق گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تھے. اور اس پلیٹ فارم پر بھی اکٹھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا. لیکن جو پیپلز پارٹی ہے, دیکھیں آج بھی پورے سندھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اس گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں, اور اپنے بتا رہے ہیں کہ ہم نے سندھ میں یہ کیا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے کتنے سالوں, 3 سالوں سے سندھ میں ایک بھی کام نہیں کیا. نعرے بڑے 700 ارب 500 ارب 1200 ارب, لیکن آج بھی وہاں پر وہ آن گراؤنڈ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ کہاں پر لگایا. ان کے جو لیڈران ہیں وہ فوراً کہیں گے وہ جی کھا گئے ہیں. تو پھر نیب آپ نے کس کے لیے بنایا ہوا ہے؟
کہ آپ کے اگر منصوبوں کو آپ کی گورنمنٹ کی موجودگی میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں، ایک پیسہ انہوں نے سندھ کا حق مارا ہے، این ایف سی ایوارڈ کا آپ کے سامنے ہے، ابھی تک کچھ نہیں کیا. ہم تو اپنے موقف کو لے کر چل رہے ہیں عوام کے پاس، اور پی ڈی ایم اپنا موقف لے کر چل رہی ہے، ان کے فیصلے الگ ہیں. اگر اپوزیشن مشترکہ ہوتی، جو ہمارا آج بھی موقف ہے، میں آج بھی اس موقف پر قائم ہوں کہ میری پارٹی کا موقف جو ہے وہ بڑا جاندار موقف ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہوتے تو آج پنجاب میں بھی حکومت تبدیل ہو جاتی تھی اور وفاق میں بھی تبدیل ہو جاتی تھی. اس لیے کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، نہ ہمارے پاس ووٹ، اگر نون اور ہم اکٹھے بھی ہو جاتے تو ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوا نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے جتوایا. یہی موقف آج ہمارا ادھر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں پولیٹکس نہ ہو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے موقف کو مان لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں تو یہ جو جس چیز کا رونا رو رہے ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، آج 5 روپے ہر روز بہ روز آٹے کا ریٹ جو وہ بڑھ رہا ہے. آج آپ دیکھیں سی این جی کا 5 سے اٹھا کر 17 پر لے کر گئے سیل ٹیکس، اور اس کے بعد انکم کسٹم ٹیکس جو اس کا 0 سے اٹھا کر 5% پر لے گئے ہیں. یہ مہنگائی نہیں ہے، کس طرح جائیں گے؟ تیل مہنگا ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب خود ہی کہا کرتے تھے، ہم نے نہیں کبھی کہا، وہ خود ہی کہا کرتے تھے کہ اگر تیل بڑھے تو وزیر اعظم چور، اگر مہنگائی ہو وزیر اعظم چور، اگر ڈیولپمنٹ میں سے کچھ ہو وزیر اعظم چور. اور آج آپ ٹائم کام ہے، ذرا میں آپ کا موقف آ گیا. جمشید اقبال چیمہ صاحب، سب سے بڑا ایک چیلنج الیکٹورل ریفارمز کا ہے گورنمنٹ کے لیے، اور جو بھی جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی خاص طور پر جو توجہ ہے وہ ای وی ایم پر ہے. تو کیا ای وی ایم کے جو تحفظات ہیں اپوزیشن کے، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کیا گورنمنٹ وہ دور کر پائے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تحفظات بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں. عوام سٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا سٹیک ہولڈر ہے، سول سوسائٹی سٹیک ہولڈر ہے، اپوزیشن سٹیک ہولڈر ہے، گورنمنٹ سٹیک ہولڈر ہے. سو اس میں جس بندے کا بھی ووٹ ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے. صرف ندیم کائرہ صاحب یا آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب یا دانیال صاحب یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بائی اینڈ لارج ہم کوشش تو کریں گے کہ ساروں کو آن بورڈ لیں، ساروں کو کنسنسس بلڈ کریں. ہماری کوشش تو یہ ہوگی. باقی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے کسی بات پہ بھی، وہ مطلب انہوں نے پرانی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ان پرانی لسٹوں کے مطابق انہیں جیتنا ہے، تو پھر ہم ان کا ویٹ تو نہیں کر سکتے. ہم تو بیسک کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل مبصر ہوں، میڈیا ہو، انٹلیکچوئلس ہوں، سول سوسائٹی ہو، ساروں کو ہم دکھائیں، ہم ڈیمونسٹریٹ کریں، جو تحفظات ہے دور کریں، مشینوں میں جو امپرومنٹ ہو سکتی ہے وہ کریں. الٹیمیٹ جو منزل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن بیسیکلی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ پارٹی الیکشن جیتے دوسرے آ کے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. بالکل جمہوری شروع اس وقت ہونی ہے جب مانا جائے گا. لہٰذا ہم اس منزل کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بالکل صحیح جی. بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب. ندیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. دانیال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.